नाज़रीन, वो खबर आ चुकी है जिसका सबको इंतजार था। आलमी महाज पर बहुत बड़ी फतह फलस्तीन और इसके इत्तेहादियों के हिस्से में आई है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 6 महीनों में जिसके लिए पूरा जोर लगाया गया, कई बार अमेरिका ने इस करारदाद को वीटो किया। रूस और चीन पूरी तरह से फलस्तीन का साथ देते रहे और आज 6.25 महीनों के बाद यह कामयाबी हासिल हुई है कि इस करारदाद को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मंजूर कर लिया गया है और अमेरिका जो है वो भी इसराइल का साथ बिलाखिर छोड़ने पर मजबूर हो गया है। आपको कहा था कि ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि अमेरिका को ना चाहते हुए भी इसराइल का साथ छोड़ना पड़ जाएगा और आज वो हालात पैदा हो चुके हैं और इसराइल का खेल पूरी तरह से खत्म हो गया है। एक अकेला अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा था और आज वो अमेरिका जो है वो भी इसराइल का साथ छोड़ गया है और दुनिया के नक्शे पर एक फलस्तीनी रियासत उभरती हुई नजर आ रही है। हमास और बाकी इत्तेहादियों ने इसका वेलकम किया है। हमास ने ऐलान कर दिया है कि यरूशलेम फलस्तीनी रियासत का अगला दारुल हुकूमत होने वाला है और नाज़रीन, जो यूरोपीय रियासतें हैं वो रिकॉग्नाइज करने जा रही हैं फलस्तीनी रियासत को और देखेंगे जो है ना अमेरिकी और यूरोपीय अवाम का जो प्रेशर है, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिकी अवाम की पोजीशन कुछ और हो और अमेरिकी हुकूमत की पोजीशन कुछ और हो, तो ये चलने वाला मामला नहीं है। तो वो जो अवाम का प्रेशर है वो काम कर गया है और इसराइल एक तरफ खड़ा हो गया है और सारी दुनिया अब दूसरी तरफ खड़ी हो गई है। अब यहां पर नाज़रीन सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि नेतन्याहू ने डायरेक्ट वाशिंगटन को धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं और एक स्पेशल डेलीगेशन इसराइल का जो कि वाशिंगटन की तरफ जाना था, उसने वो नेतन्याहू ने उसका विजिट जो है वो कैंसिल कर दिया। हालांकि ये डेलीगेशन खुद इसराइल के बहुत मफाद में था। इस डेलीगेशन के जरिए वो जदीद असलहा जो चाहिए इस वक्त इसराइल को, जो कि इस वक्त असलहा ख़त्म हो रहा है इसराइल के पास, फिल फॉर उनको असलहा चाहिए, उस हवाले से भी बात होना थी। जदीद जो जंगी हथियारें हैं जिनमें F-35 भी शामिल हैं, उस हवाले से बात होना थी। तो वो जो है ना डेलीगेशन, उसको नेतन्याहू ने कैंसिल कर दिया। इस वक्त इसराइल के अंदर एक हैजान है, एक खौफ है कि देखिए इससे पहले तमाम इतराफ से महाज उनके खिलाफ खुला हुआ है, तमाम इतराफ से जनाब हमले उन पर हो रहे हैं। इकलौती लाइफलाइन उनकी अमेरिका थी, आज अमेरिका उनका साथ छोड़ गया है। तो वहां पर खौफ यह है कि अब इसराइल को कौन बचाएगा और खुलकर जो इख्तलाफात है अमेरिका और इसराइल के वो अब सामने आ चुके हैं। तो नाज़रीन, ये जो नई रियलिटी पैदा हो गई है, अब ये जंग क्या रुख इख्तियार करने जा रही है और सबसे बड़ा सवाल, सिक्योरिटी काउंसिल में तो करारदाद मंजूर हो गई है जो कि सबसे बड़ा अगर कोई इदारा हो सकता है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल थी। तो क्या वाकईतन जंगबंदी होने जा रही है? क्या इस करारदाद पर अब अमल दरामद होने जा रहा है? अच्छा, अगर अमल दरामद नहीं करता इसराइल तो फिर इसराइल के साथ क्या इबरतनाक अंजाम होने जा रहा है और ये करारदाद पास होना नाज़रीन फलस्तीन की कितनी बड़ी फतह है और अब इसके साथ आपको किस तरह मुतमिन हो जाना चाहिए कि इसराइल का इख्तिताम हो चुका है और फलस्तीन की फतह को अब कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत बड़े हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आगाज़ करता हूं इस रेजोल्यूशन के ड्राफ्ट से कि इसमें है क्या जो मंजूर किया गया है। यह भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई दरअसल इसमें लिखा क्या हुआ है। और नाज़रीन, ये अल्जीरिया की जानिब से वही करारदाद है जिस पर गुज़श्ता ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है, इसको वोटिंग होनी थी सैटरडे को और मॉस्को के अंदर हमला हो गया था तो ये पोस्टपोन हो गई थी। ये वही करारदाद जो अल्जीरिया ने पेश की। अच्छा, इसी से मिलती जुलती जो करारदादें हैं वो अमेरिका वीटो कर चुका है। इसी से मिलती जुलती कई करारदाद जो है वो अमेरिका ने वीटो की हैं, लेकिन अब इस करारदाद में अमेरिका मजबूर हो गया कि उसने इसको फेवर नहीं किया, लेकिन वो एब्सटेन कर गया, वहां से गैर हाजिर हो गया, मजबूर हो गया, वीटो नहीं कर सका और इस तरह ये करारदाद जो है वो पास हो गई। और फ्रांस ने ऑलरेडी कह रखा था कि हम तो इस करारदाद को सपोर्ट करेंगे। फ्रांस तो पहले दिन से कह रहा है सीज फायर, बरतानिया भी कह रहा है। मैंने कहा था कि ये सारी गेम अमेरिका की है। अब यूरोप में वो नहीं रहा
یورپ اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے، یوکرین کی جنگ میں وہ نہیں اس طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو سکتے، تو وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کریں۔ اصل معاملہ امریکہ کا تھا۔ تو ڈرافٹ ناظرین کیا ہے؟ ڈرافٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امیجیٹ سیز فائر ہوگا، ابھی یہ رمضان چل رہا ہے، امیجیٹ سیز فائر کیا جائے، اور اس کے بعد ریلیز آل دا پریزنرز، تمام قیدیوں کو جو کہ حماس کے پاس ہیں ان کو ریلیز کیا جائے، اس کے بعد جو اسرائیل کے پاس قیدی ہیں ان کو ریلیز کیا جائے، اور پھر یہ جو جنگ بندی ہوگی، جو سیز فائر ہوگا، then this will convert into پرماننٹ سیز فائر۔ یعنی قرارداد کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو خون ریزی اس وقت ہو رہی ہے، جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، فی الفور یہ بمباری اور خون ریزی رکنی چاہیے۔ باقی باتیں بعد کی ہیں، باقی باتیں بیٹھ کر حل ہوں گی، جو کہ الٹیمیٹلی اس کے بعد پرماننٹ سیز فائر کی طرف جانا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں، اور کب جی پرماننٹ سیز فائر کیسے ہوگا، کیا چیزیں ہوگی، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ فی الفور جو سفرنگز ہیں فلسطینیوں کی وہ رکنی چاہیے، جو ان پر آگ برس رہی ہے اس مقدس مہینے میں وہ رکنی چاہیے، یہ اس کی چیز ہے، اور اس کو سب نے ویلکم کیا ہے، حماس نے، سارے اتحادیوں نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ اگر آپ ریکال کریں تو پچھلے ہی ہفتے میں امریکہ نے قرارداد پیش کی تھی کہ جس میں اس نے لیگل کور دینے کی کوشش کی تھی اسرائیل کو، جس کو چائنا اور رشیا نے ویٹو کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آج دیکھیں کہ امریکہ کو اپنی پوزیشن سے ہٹنا پڑا ہے، اور امریکہ مجبور ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ ایبسٹین کیا۔ اب اس حوالے سے ذرا گارڈین دیکھیے وہ کیا لکھ رہا ہے۔ UN Security Council votes to demand immediate ceasefire in Gaza. Resolution passes in a first after US abstains in a significant break with Israeli government. تو اس کو significant break کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں، جو میں آپ کو بتانا کہ اب اس کے امپیکٹ کیا ہونے والے ہیں اگر اسرائیل اس پر عمل درآمد کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر اب یہ جنگ کیا رخ اختیار کرنے والی۔ دیکھیں اس حوالے سے سب سے پہلے تو جو امریکہ کی پوزیشن اب بنی ہے نئی ریالٹی کے مطابق، اور امریکہ اور جو اسرائیل کے تعلقات اب سامنے آئے ہیں، اس پر پہلے ان کو سمجھنا اب ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں پہلے دن سے ہی یہ امریکہ نے جنگ کی ڈائریکشن طے کرنا تھی۔ اگر پہلے دن ہی امریکہ مان جاتا تو جنگ رک جانی تھی، یہ امریکہ ہی کی وجہ سے جنگ جاری رہی، اور یہ بات تو طے تھی کہ جنگ رکنی تب ہے جب امریکہ چاہے گا۔ تو آج پہلے ان کے ریلیشنز کو سمجھ لیجئے، آج نئی امریکی پوزیشن کو سمجھ لیجئے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے اور کس حد تک اب اسرائیل کو سپورٹ کر پائے گا، تو آپ کو اب جنگ کی نئی جو ڈائریکشن ہے وہ آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو ناظرین یہ ہے کہ اس قرارداد سے پہلے ہی ووٹنگ سے پہلے ہی نتن یاہو نے دھمکیاں لگانا شروع کر دی تھی امریکہ کو، اور کہا تھا کہ اگر اس پر ویٹو نہ کیا تو میں فلانا کر دوں گا، فلانا کر دوں گا۔ یعنی اس کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ آج امریکہ جو ہے وہ اس سے ابسٹین کرنے والا۔ میں ذرا اس کی سٹیٹمنٹ رکھنا چاہتا ہوں، یہ ووٹنگ سے پہلے کی ہے۔ نتن یاہو نے کہا if the United States doesn't use its veto against the United Nations resolution today, I will cancel the Israeli delegation's visit to Washington۔ یار اس طرح مطلب تھوڑی ہوتا ہے، اور جو 10 منٹ امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتا وہ امریکہ کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر تم نے ویٹو نہ کیا، مطلب اس سٹوپیڈیٹی کے ساتھ کیا معاملات چلائے جا سکتے ہیں؟ یہی تو ہم آپ کہہ رہے تھے یار، یہ جو سٹوپیڈیٹی کے ساتھ معاملات کو تکبر کے نشے میں لے کر چل رہے ہیں نا، یہ اس طرح چلنے والے نہیں ہیں۔ تو وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے، دھمکیاں لگا رہا ہے کہ ویٹو نہ کیا، مطلب جس کا ویٹو ہے اس کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ تم نے اگر استعمال نہ کیا تو تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، اور کر کیا دوں گا، اپنا وزٹ جو ہے وہ کینسل کر دوں گا۔ تو یہ جناب اس نے دھمکیاں لگانا شروع کر دی۔ شاید اس بیان پر شاید ریزنٹمنٹ اور آئی ہو امریکہ کے اندر۔ بہرحال اس میں ایک اور بات یہ سمجھے، چائنا اور رشیا کی پوزیشن کو سمجھے۔ دیکھیں 57 اسلامی ملکوں کے پاس ایک بھی ویٹو نہیں ہے، تو اگر چائنا اور رشیا اتنی سٹرونگ پوزیشن نہ لیتے اور اس طرح فلسطین کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو کبھی یہ والی فتح نہیں ملنی تھی، کیونکہ ماضی ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، 100 سالوں سے فلسطین غلام بنا ہوا ہے، یہ پہلے نہیں تھے تو یہ سارا قبضہ قائم رہا ہے۔ تو آج ان کا آنا، وہ عالمی پاورز ہیں، اگر وہ آ کر کھڑی ہوئی، دیکھیں جنگ گراؤنڈ ریالٹیز پر لڑی جاتی ہے۔ جو آج میں کہہ رہا ہوں کہ فلسطین فاتح ہوگا، وہ اسی وجہ سے کہ گراؤنڈ ریالٹیز بدل چکی ہیں کہ یہ جو عالمی پاورز فلسطین کے ساتھ کھڑی، بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، پہلے ہم اس پر بات کر لیں۔ تو نتن یاہو نے یہ قرارداد پاس ہونے کے بعد اس نے کام کیا کہ جو ڈیلیگیشن ہے اس کو کینسل کر دیا ہے،
واشنگٹن کے لیے. اور یہ ڈیلیگیشن خود اسرائیل کے لیے امپورٹنٹ تھا, جیسا کہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ اس میں اسلحے کے حوالے سے بات ہونی تھی. اس وقت اسرائیل کے پاس اسلحے کی شارٹیج ہو چکی ہے اور اس کو فل فور اسلحہ کی ضرورت ہے, اور جدید اسلحہ کی بھی ضرورت ہے, جدید تیاروں کی بھی ضرورت ہے. اس حوالے سے وہاں پر ڈسکشنز ہونی تھی. اور آلریڈی امریکی میڈیا یہ لکھ رہا تھا کہ یہ شور نہیں ہے کہ اس دفعہ امریکہ اسلحہ دے گا اسرائیل کو. وہاں پر تو مطلب آلریڈی یہ چل رہا تھا کہ پتہ نہیں اسلحہ ملے گا نہیں ملے گا, اور اب یہ نیا جو کٹا ہے وہاں پر کھل گیا ہے. یعنی کھل کر جو اختلافات ہیں وہ اب سامنے آ چکے ہیں. اب اس میں کوئی پردے والی بات نہیں ہے. اچھا, اب ذرا اسرائیلی میڈیا کے زبانی دیکھیے کہ وہ ان دونوں کے ریلیشنز کو اب کس طرح سے بیان کر رہے ہیں اور وہ کس طرح سے لکھ رہے ہیں. یہ اسرائیل کی کتنی بڑی شکست ہے اور اسرائیل کا اب انجام کیا ہونے والا ہے. اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے It is the height of the crisis with the United States. It is the height of crisis, کہ سب سے بلند کرائسس کے اوپر اس وقت ہم آ کر کھڑے ہو گئے امریکہ کے ساتھ. For the first time the White House doesn't stand with Israel. For the first time 75 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور پہلی بار وائٹ ہاؤس اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. There is definitely a change in the United States view of Israel. Definitely change آیا ہے. Washington expressed its disappointment at the cancellation of the Israeli delegation's visit. تو ٹھیک ہے, انہوں نے خانہ پوری کے لیے بیان داغ دیا کہ ہمیں ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں نا کہ وہ انہوں نے ایک عارضی اور ایک سمبولک سا بیان, جیسے وہ پہلے علامتی بیان فلسطین کے حق میں داغتے تھے, آج انہوں نے اسرائیل کے لیے داغا جی ہمیں بڑی ڈسپوائنٹمنٹ سی ہوئی ہے, ان کو تو آنا چاہیے تھا. بس کہانی ختم. ویٹو نہیں کیا, ایک بیان دے دیا جی ہمیں تو بڑی مایوسی ہوئی کہ یہ اسرائیل نہیں آ رہا, تو بس ٹھیک ہے. تو آپ اس میں اب کھل کر دیکھیں کہ امریکہ کی جو پوزیشن پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ لڑکھڑا رہی ہے, اب وہ پوری طرح سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا. دیکھیں اس میں پہلے میں ایک بات یہاں پر ضرور کرنا چاہتا ہوں اور میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں اس میں سب سے جو بڑا کریڈٹ جاتا ہے نا وہ پہلے ہی امریکی عوام کو جاتا ہے. وہاں کے جو مغرب کے کرسچنز ہیں یعنی یورپ کے امریکہ کے, ان کو جاتا ہے کہ وہ جس طرح سے کھڑے ہوئے. دیکھیں آج بھی کوئی 57 اسلامی ملکوں کا لشکر امریکہ کی طرف روانہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آج امریکہ نے ویٹو نہ کیا تو ہم جناب چڑھ دوڑیں گے امریکہ پر. یہ نہیں ہوا بھائی جان. اور کیا خطرہ پیش آیا امریکہ کو, مجھے بتائیں نا کیا خطرہ ہے. اس کو صرف اور صرف جو مجبور ہوا ہے وہاں پر جو کرسچنز کھڑے ہوئے ہیں فلسطین کے لیے, یہ وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا جو ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اور سب سے بڑی پاور جو ہے نا وہ عوام ہیں. عوام کبھی وہاں کے کرسچنز ہیں جو فلسطین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, جو ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کی جو ضمانت رہے, ان کے وجود کی ضمانت رہے, آج وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں کا میڈیا, وہاں کے پارلیمنٹس, وہاں جس طرح امریکی سینیٹرز کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بولڈ سٹیپ لینا چاہیے. ابھی 5 دن پہلے کی بات ہے. تو ان ساری چیزوں نے پریشر کریٹ کیا ہے. میں کوئی مسلمان ملکوں کو کریڈٹ نہیں دے رہا, ٹھیک ہے. انہوں نے جو 2-4 ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیا وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن باقیوں نے صرف اور صرف ایک علامتی بیانات داغے ہیں. ان سے اچھے وہ یورپی حکومتیں ہیں, وہ انہوں نے زیادہ سٹینڈ لیا. اسپین جیسی ریاستیں جنہوں نے اسلحہ بند کیا, کینیڈا جیسی ریاستیں بے شک مجبور ہی ہوئیں, لیکن مجبور تو ہوئی نا, مطلب چلیں ان کے عوام نے مجبور کیا لیکن انہوں نے اسلحہ تو بند کیا. لیکن ہمارے تو کچھ بھائی ایسے ہیں جو ابھی تک اسلحہ دیتے رہے, شاید ابھی بھی دے رہے ہیں, تیل دے رہے ہیں, ایئر سپیس ابھی تک انہوں نے بند نہیں کی. اپنے ملک میں انوائٹ کرتے رہے مختلف میٹنگز کے لیے, ان کے ملک میں ابھی تک جھنڈے لگے ہوئے ہیں اسرائیل کے, تو ان کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا. سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ مغرب کے کرسچنز کو جاتا ہے. اور میں آپ کو وہ والے حقائق بھی ریممبر کروانا چاہتا ہوں جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ CIA خود مذاکرات میں اس وقت شامل ہے اور وہ مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہے. پینٹاگن سیز فائر کا کہہ رہا ہے. پینٹاگن پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت پائے گا. سیکریٹری آف ڈیفنس کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوگی اسرائیل کے لیے. اور جو تجزیہ کار بار بار کہہ رہے تھے کہ امریکہ اس جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. پاور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری پاور استعمال کر لیں. آپ اگر سپر پاور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو مرضی کرتے جائیں. یہ الٹیمیٹ لاس اور الٹیمیٹ فیلئر امریکی پالیسی کو اٹھانا پڑے گا. یہ ڈیڈ اینڈ کی طرف امریکہ جا رہا ہے اور مزید اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے گا. وہ ساری باتیں ہم پچھلے ہفتوں اور مہینوں میں آپ کو بار بار اپڈیٹ کرتے رہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جناب چیزیں ہو رہی ہیں, یہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں, یہ فلانے کہہ رہے ہیں, تو آج وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں. اچھا اگلی بات اب ذرا ہم کر لیتے ہیں کہ اگر یہاں سے اسرائیل جنگ جاری رکھتا ہے
تو اب بہت حد تک واضح ہے جو پوزیشن آج امریکہ نے لے لی ہے، اور جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آلریڈی ان پر یہ پریشر اس حد تک اب آ چکا ہے، تو یو ایس کی سپورٹ ان کو نہیں ہونے والی۔ اچھا، اگر یو ایس کی سپورٹ نہیں ہونے والی ہے تو پھر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ اسرائیل امریکہ کی مدد کے بغیر لڑے گا تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کو 1 انچ بھی یہاں سے ملنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اگلی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، اگر صہیونی لابی کے پریشر میں آ کر دوبارہ سے امریکہ کوئی بگ سٹیپ لیتا ہے، اپنی ایون فورسز اسرائیل کے لیے بھیج دیتا ہے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ تو بھی آج جو نئی ریالٹی ناظرین پیدا ہو چکی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے باوجود اب اسرائیل جو ہے وہ فاتح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ ذرا بنیادی وجہ سمجھ لیجئے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ جو میں آپ کو کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، آج امریکہ جو ہے وہ سیز فائر کی بات کر رہا ہے، اور کل کو اگر وہ جنگ میں جا رہا ہے تو واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کنفیوز ہے، یعنی اس کے پاس کلیئر روڈ میپ نہیں ہے، اس نے نتائج کی کیلکولیشن نہیں کی ہے۔ اگر اس کو جنگ میں فتح نظر آ رہی ہوتی تو وہ اس جنگ کو جاری رکھتا، ہر صورت میں اسرائیل کی حمایت جاری رکھتا، اور سیز فائر کی قرارداد منظور نہ ہونے دیتا، اور سیز فائر کی بات نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، آج اس کو سیز فائر میں مطلب جس طرح پینٹاگن کہہ رہا ہے، سی آئی اے کہہ رہی ہے، سارے کہہ رہے ہیں، تو سیز فائر کی آج وہ بات کر رہا ہے۔ کل پریشر میں آ کر اگر فوجیں بھیج بھی دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو کیلکولیٹ کیے بغیر بھیج رہا ہے، تو نتیجہ بالکل ان کے برعکس آنے والا ہے، کیونکہ حقائق وہاں کے بدل چکے ہیں، وہاں کی ملٹری مائٹ اب بدل چکی ہے، تو اب ان کے جانا بھی وہاں پر ایک بڑی جنگ چھیڑے گا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں فاتح نہیں ہو سکیں گے۔ یہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے کہ ہم جیت سکتے ہیں تو وہ کبھی سیز فائر کی بات نہ کرتے۔ اور اس میں وہ بھی یاد رکھیں جو نارتھ میں حملے ہوئے ہیں، اس نے بھی بڑا کریڈٹ ادا کیا ہے کہ نارتھ کے حملوں نے بتایا کہ بھائی 6.25 مہینوں کے بعد اسرائیل نارتھ کو بھی کلیئر نہیں کر سکا، تو ہم کس لیے اس کی حمایت جاری رکھیں، یہ تو ایک لا حاصل جنگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے امریکہ اپنی فوجیں بھیجتا ہے، نہیں بھیجتا، جو بھی امریکہ پوزیشن لیتا ہے، اسرائیل کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ صرف فرق کیا آئے گا، امریکہ فوجیں بھیجتا ہے تو یہ جنگ اور طویل ہو جائے گی، اور شاید یہاں سے ایک عالمی جنگ بھی بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن اینڈ گیم آج کی گراؤنڈ ریالٹیز جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتائیں، اور آج ساری سچ چیزیں سچ ثابت ہوئیں کہ آخر میں یہ والی صورتحال پیدا ہو جائے گی، امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ وہ پریڈکشن سچ ثابت ہوئی تھی۔ آج اس نئی گرینڈ ریالٹیز کے مطابق ہم یہ نئی حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ امریکہ فوجیں بھیجتا ہے یا نہیں۔ اینڈ گیم اب اسرائیل کا ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اور ان کا کھیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ اب ناظرین، یہاں پر اسرائیل کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل اب اس پر کیا پوزیشن لیتا ہے۔ میں تو 1000% تک شور ہوں کہ اسرائیل کبھی اس جنگ کو نہیں روکے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جو انہوں نے ڈیلیگیشن کو کر دیا ہے، تو اس کا مطلب وہ ایکسٹریم پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور جو اس نے نیتن یاہو نے بلنکن کو کہا تھا کہ we will go to Rafah with or without the support of the United States، یہ جو ابھی اس کا وزٹ ہوا ہے، تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ جنگ کو جاری رکھیں گے، لیکن وہ ان کے عبرتناک، یہ جتنا اس جنگ کو آپ جاری رکھیں گے یہ ان کے مکمل عبرتناک انجام کی طرف لے کر جائے گا۔ ایک اسرائیلی میڈیا کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، a senior political source says the Security Council resolution is dangerous and Netanyahu response exacerbates the problem، کہ ایک تو وہ جو قرارداد پاس ہوگی ہے وہ بہت ڈینجرس ہے، اور دوسرا جو نیتن یاہو جو اس وقت پوزیشن لے رہا ہے وہ معاملے کو اور بگاڑ رہی ہے۔ دیکھیں، ہٹلر نے ساری پاور کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ساری استعمال کر لیں، ہٹلر نے کر لی نا تو پھر ایٹ دی اینڈ جرمنی کا کیا اثر ہوا؟ کیا جرمنی جیت گیا؟ کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گیا، تو کیا جرمنی جیت گیا؟ یہ لوگوں کو شہید کر دینا، لوگوں کو مار دینا، یہ فتح کی علامت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، پاور کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ وہ ساری استعمال کر لیں۔ تو اگر یہ جنگ نہیں بھی روکتا، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں روکے گا، تو بھی یہ ایک مکمل عبرتناک انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے یہاں پر امریکہ کی بھی تو شکست ہوئی ہے نا، کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی تھی اور امریکہ ایک طرف کھڑا تھا۔ آج ساری دنیا تو اسی پوزیشن پر کھڑی ہے، لیکن امریکہ کو اپنی پوزیشن بدلنا پڑی ہے۔ امریکہ ہیلپ لیسلی، لٹرلی ہیلپ لیسلی وہاں پر اس کو ابسٹین کرنا پڑا ہے۔ یہ کتنی بڑی اس کے لیے شرمندگی اور شکست ہے کہ ساری دنیا دوسری طرف کھڑی رہی اور یہ اس طرف کھڑا رہا اور ویٹو پہ ویٹو کرتا رہا،
لیکن آج اس کو مجبور ہونا پڑا. تو امریکہ کو جو شکست نظر آ رہی ہے وہی کچھ اسرائیل کے ساتھ ہونے والا ہے. اب ذرا آپ یونائٹڈ نیشن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر اسرائیل کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے. اب اگلا جو فیز ہے نا, جو اسرائیل اس پر امپلیمنٹ نہیں کرتا تو اس کو بائی فورس ایک بہت کیپٹل پونشمنٹ دی جانے والی ہے. آپ ذرا یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. دا سیکورٹی کونسل جسٹ اپرووڈ a long awaited resolution on Gaza demanding an immediate ceasefire and the immediate and unconditional release of all hostages. This resolution must be implemented. اب آخری لائن سنیے گا. فیلئر would be unforgivable. جو فیلئر ہوگا اس پر عمل درآمد کرنے کا, that would be unforgivable. وہ ناقابل معافی ہے. اس پر پھر جو کچھ ہوگا پھر وہ دنیا دیکھے گی اگر اس قرارداد پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے کس قدر سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اسرائیل کے لیے کہ اگر اس نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا, یہ یونائٹڈ نیشن ہے, پھر یاد کروا دو مسلمانوں کا بنایا گیا ادارہ نہیں ہے, یہ انہی کا بنایا گیا ادارہ ہے جو انہی کی فنڈنگ سے چلتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اس نے عمل درآمد نہ کیا تو نتائج جو ہے وہ انفارگیویبل ہوں گے. تو ٹھیک ہے, فی الحال پاور ہے, اگر وہ اس کو جاری بھی رکھتا ہے تو وہ دراصل وہ جو کوئی اگر یہاں پر بھی کوئی بچ سکتا ہے نا اسرائیل, کوئی تھوڑی سی اگر سپیس ہے اسرائیل کے بچنے کی کہ چلیں آج بھی سائیڈ بائی سائیڈ 2 ریاستیں رہ جائیں گی, تو وہ بھی اس کے بعد ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ اب یہاں سے جتنا آگے بڑھیں گے یہ ان کو اختتام میں 1 انچ بھی نہیں ملنے والا ہے. اس قدر یہ خطرناک صورتحال کی طرف خود لے کر جا رہے ہیں. پھر جو یورپی پارلیمنٹیرین آپ دیکھتے ہیں انہیں ساری دنیا ویلکم کر رہی ہے. یورپی پارلیمنٹیرین نے ویلکم کیا ہے. وی ویلکم دا سیکورٹی کونسل ڈیسیژن. دس از این امپورٹنٹ اسٹیپ فارورڈ اینڈ اٹ از دا اونلی وے ٹورڈز پیس. یہی ایک راستہ ہے پیس کا, باقی تو پھر ہر طرف تباہی ہے. پھر اب ہم آخر میں حماس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. حماس نے اس کو ویلکم کیا ہے, سراہا ہے, الجیریا کی تعریف کی ہے, چائنا رشیا کی تعریف کی ہے, باقی اتحادیوں کی تعریف کی ہے جو کھڑے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, حماس کہہ رہی ہے, وی ویلکم دا UN سیکورٹی کونسل اڈاپشن آف اے ریزولوشن فار این امیڈیٹ سیز فائر ان غازہ. پھر انہوں نے کہا, وی افرم آر ریڈینس to engage in an immediate prisoner exchange process that leads to the release of prisoners on both sides. کہ آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے کہا کہ فل فار ریلیز کیا جائے prisoners کو, تو انہوں نے کہا ہم ریڈی ہیں, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بتائیں جی کیا پروسیس ہوگا کہ کیسے وہ ہمارے قیدی چھوڑیں گے, کیسے ہم وہ دیکھیں. ہم آپ ذرا اس فتح کا اندازہ لگائیے. یہ قرارداد وہ ہے جو حماس کی پوزیشن ہے پہلے دن سے, قیدی چھوڑیں, امیڈیٹ سیز فائر کریں جو بعد میں پرماننٹ سیز فائر ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری دنیا یہی بات کر رہی ہے اور ساری دنیا اس بات کو ویلکم کر رہی ہے. اسرائیل کی ایک بھی ڈیمانڈ کو نہیں مانا گیا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریڈی ہیں. پولیٹیکل محاذ کو سمجھیں ذرا, یہ فتح پولیٹیکل محاذ کی ہے جو اس وقت ملی ہے. We stress the necessity of reaching a permanent ceasefire that leads to the withdrawal of all Zionist forces from Gaza and the return of the displaced to the homes from which they left. پھر انہوں نے کہا, we affirm the right of our people. سنیے گا جو میں نے آپ کو کہا کہ فلسطینی ریاست اب ابھرنے جا رہی ہے. We affirm the right of our people to establish their independent sovereign state with Jerusalem as its capital and the right of return and self-determination in accordance with the international resolutions. کہ وہ جو ہمارے سارے مہاجر بنے ہوئے وہ بھی واپس آئیں گے, ایک آزاد سوورن فلسطینی ریاست اور یروشلم اس کا دارالحکومت ہوگا. اس کے علاوہ کم پر بات نہیں بننے والی ہے اور ہم اسی طرح بڑھ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا, we appreciate the efforts of our brothers in Algeria and all the countries in the Security Council that support our people and work to stop the aggression. تو یہ نظیر اس وقت کے حقائق ہیں. پوری دنیا سے اب ریاکشن آ رہا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں. پوری دنیا میں اس کا ویلکم کیا جا رہا ہے. فلسطین کے ساتھ ساری دنیا کھڑی ہو رہی ہے. امریکہ واضح طور پر اب پیچھے ہٹ چکا ہے. اسرائیل ایک ایسے دلدل میں پھنسا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. امریکہ کے بغیر جنگ میں جاتا ہے تو مکمل تباہی ہے. آج امریکہ آ بھی جائے تو کچھ پتہ نہیں, روڈ میپ کلیئر نہیں, جو کنفیوز ہے پوری طرح سے کہ کیا نتیجہ نکلے گا. اور جو کہ ساری دنیا کا میڈیا پریڈکٹ کر رہا ہے, اینالسٹ یہودی دانشور کہہ رہے ہیں کہ ضمانت ایک ہی تھی کہ یہ
पुरअमन तरीके से इसराइल आगे बढ़ता, नॉर्मलाइजेशन करता, फ़लस्तीनियों को साइड बाय साइड रहने देता, वो इसकी ज़मानत थी। ये जितना जुल्म करता जाएगा, ये जितना इस जंग को बढ़ाता जाएगा, इसकी जो है ना वो अल्टीमेटली इसको 1 इंच भी एंड में नहीं मिलना। ये ना सोचे कि ये कोई ग्रेटर इसराइल आखिर में बना लेगा। तो ये बहुत बड़ी फतह है। चाहे इस पर इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता, वो मैंने आपको सारे हकायक बता दिए हैं। नहीं भी होता तो भी फतह हासिल हो चुकी है, होता है तो फिर है ही है। लेकिन बात करने का मकसद यह है कि ग्राउंड रियलिटीज हमें सिर्फ ये सबूत फराहम कर रहे हैं कि फतह अल्टीमेटली किसकी होगी, वो फ़लस्तीन की होगी। ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हकायक आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।